बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी मोटिवेशनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक चिश्ती निज़ामी। नाज़रीन व सामीन, आज जिस मौज़ू सुखन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौज़ू सुखन है कि अहले तसव्वुफ़ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, और जब सूफ़ी अपनी मुजाहिदाना ज़िंदगी में जाता है। यानी कि दो अलग मौज़ू सुखन है, लेकिन इनको जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़े ही अच्छे मेहमानान गिरामी, यकीनन आप तमाम अहबाब उनसे वाकिफ़ भी होंगे, अगर नहीं हैं तो आज भी उनका तारफ़ हो जाएगा। और एक तो हस्ती ऐसी हैं कि बारहा आप उन्हें हमारे इस चैनल की वसातत से उनकी ज़ियारत भी कर चुके हैं और उन्हें आप समात भी कर चुके हैं, और अहले इलाका तमाम अहबाब उनसे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। नाज़रीन व सामीन, तसव्वुफ़ अपने आप में एक जहान है, और जब सूफ़ी की अगर ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए और अगर उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करने के बाद उसमें से अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 10% उस पर अगर अमल करना चाहें तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, और अल्लाह करीम की ज़ात की जो रज़ामंदी है वो भी आपको हासिल हो जाएगी। रमज़ान मुबारक की खूबसूरत सातें हैं। आज 6 रमज़ान मुबारक के हवाले से आपके पास ये प्रोग्राम पहुँचाया जा रहा है। निज़ामी मोटिवेशन की स्क्रीन पर आप अक्सर नए नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनते रहते हैं, नए चेहरे आते हैं, अपने खूबसूरत ख्यालात और अफ़कार का वो इजहार भी फरमाते हैं। तो इकबाल फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और आज तसव्वुफ़ ही हमारा मौजू है, और इस मौजू सुखन पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। शहनशाह नकाबत हुज़ूर क़िबला जनाब कलीम अख्तर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। क़िबला मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और उन्हीं के साथ बुलबुल चमनस्तान रिसालत रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी जनाब क़िबला मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब, आप भी मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मैं आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और दोनों अहबाब का बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन व सामीन, चूँकि आपको पता है कि हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ या तो तिलावत कलाम पाक से हुआ करता है, अगर तिलावत कलाम पाक नहीं तो कम अज़ कम हमद बारी ताला हम ज़रूर पेश किया करते हैं। तो आइए ज़ैन कादरी साहब की तरफ चलते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला सुनते हुए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले निज़ामी मोटिवेशनल चैनल का नहायत ही मशकूर हूँ कि इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हाज़िरी पेश करने की सादत बख्शी। हमसे बारी ताला के चंद अशार पेश करता हूँ, समात कीजिए। बड़े आकर अल्लाह शाबादी तस्बीले बड़े आकर अल्लाह इसमें अलादा गाफिल बंदे जब आकर बस तू शाबादी तस्बीले बड़े आकर अल्लाह शाबादी तस्बीले बड़े आकर अल्लाह पिछली राती रोया कर तू मंगया कर तू माफी मंगया कर तू माफी जैसन में दायद रूहों में एक अथरू ही काफी एक अथरू ही काफी रोती याद चिगेड़िया कर तू नैना वाले तस्बीले बड़े आकर अल्लाह शाबादी तस्बीले
बड़े आकर अल्लाह नूरी बाकी अर्शी फरशी मिदहते ओ दीकर मिदहते ओ दीकर चंद सूरज दे कुल सितारे ओ सेदा दम पर दे ओ सेदा दम पर दे कुल भी सिफ्त कर नहीं कर दे शबनम नाल हुजूर साबा की तस्वीर दे बड़े आकर साबा की तस्वीर दे बड़े आकर अल्लाह साबा की तस्वीर दे बड़े आकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब हमद बारी ताला से हमारे क़ुलूब व अज़हां को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाते हुए इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ फरमा रहे थे। नाज़रीन सामीन, बारहा ये कह चुका हूँ कि आज 6 रमज़ान मुबारक के हवाले से ये खूबसूरत नशरियात आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल हमेशा से ही आपकी खिदमत में ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अच्छी अच्छी शख्सियात, इल्मी शख्सियात को अपने ख़यालात व अफ़कार का इज़हार फरमाने के लिए यहाँ पर मदऊ करती है। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, तसव्वुफ़ के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे कबल मैं हज़रत से कुछ ऐसे सवालात भी करूँगा जिनसे हम मोटिवेशन हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है निज़ामी मोटिवेशनल चैनल। तो जब तक जितनी भी हमारे प्रोग्राम होते हैं हम उनमें कोशिश करते हैं कि वहाँ से कोई ना कोई मोटिवेशन हासिल हो जो हमारे नाज़रीन और सामीन सुनने के बाद उनका कुछ फ़ायदा हो सके। तो जी हुज़ूर, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँगा कि मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं। तो आज सबसे पहला जो मैं सवाल अक्सर अपने यहाँ पर मेहमानान जो तशरीफ़ लाते हैं उनसे किया करता हूँ कि हर इंसान का अपना कुछ ज़रिया मुआश होता है, कुछ अपना सिलसिला होता है, और उसके अलावा फिर उससे हटकर आप जो खिदमत दीन का काम सर अंजाम दे रहे हैं पूरे इस इलाका के अंदर, पूरे इस खित्ता के अंदर, बेलोस जहाँ भी आपको याद किया जाता है आप मुहब्बतें फरमाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो जॉब के साथ साथ ये सिलसिला कैसे चल रहा है और किस तरह इसको मैनेज करते हैं, इस पर आप अपने क्या ख्यालात व अफ़कार का इज़हार फरमाएंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल नबिय्यीन। सबसे पहले उमर भाई, मैं आपके चैनल का मशकूर ममनून हूँ कि आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई की। एक बार फिर मुझे यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए मदऊ फरमाया, और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आपको, आपके चैनल को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इज़्ज़तें अता फरमाए, आमीन। और भाई, जहाँ तक मामला ये है कि दीन की खिदमत करना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी क्या औकात है कि मैं कोई इस किस्म का कदम उठा सकूँ या कोई मैं समझूँ कि मैं कोई दीन की खिदमत कर रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये वहाँ से मंजूरी है कि उन्होंने हमें मुंतखब कर लिया है। वाह वाह वाह। बाकी जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन चल रही है, और उसके साथ साथ ये जो निकाबत का सिलसिला है, माफलू में शिरकत करना, ये भी मैं तो पहले अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अनायत है कि उन्होंने अपने नाम के लिए हमें चुना हुआ है और हमारी ज़ुबानों को मुंतखब किया है कि हम उनका नाम नामी ले सकें। वाह 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 वाह। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल और करम है कि अब उन्होंने हमें इस मामले में रखा और हम इस मामले में अपनी थोड़ी सी जो अपनी तरफ से हिस्सा हो सकता है वो डाला हुआ है। जिंदगी गुजरती रहती है, दुनियादार की भी जिंदगी गुजर जाती है, दीनदार की भी गुजर जाती है, अमीर की जिंदगी भी गुजर जाती है, नाज़रीन व सामीन गरीब की जिंदगी भी गुजर जाती है, अच्छों की भी जिंदगी गुजर जाती है, बुरों की भी जिंदगी गुजर जाती है। तो
زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی آپ نے گزاری کس طریقے سے ہے، اور اسی طریقہ کار کو پھر دنیا پیچھے یاد بھی کرتی ہے آپ کے جانے کے بعد، پھر اسی حوالے سے آپ کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اسی پھر اچھائی اور برائی کی نسبت سے آپ کو موسوم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین اتنا نفیس دین ہے کہ جس نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے وہ لاکھ برا صحیح کبھی اس کی برائی نہ کرنا، اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں لیکن ہو وہ برا، ساری زندگی شراب پیتا رہا ہو، ساری زندگی وہ زناکاری میں گزار چکا ہو، ساری زندگی وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا رہا ہو، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو، اپنے والدین کے حقوق کا اس نے پاسداری نہ کی ہو، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جب زبان اس کی تعریف کے لیے کھلتی ہے اور لب جب کشا ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ تھا تو برا لیکن چلیں حکم رسول مان کے اس کی تعریف ہی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان تعریف کر دیتا ہے۔ تو حضور جب انسان ساری زندگی دین کی خدمت کرے، بے لوث اگر اسے کوئی کہے کہ آج آپ نے ہمارے پاس محفل میں تشریف لانا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے، آج نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے، اکثر ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس تو ہم اکثر بیٹھا کرتے ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اکثر آپ سے گفتگو ہوا کرتی ہے، تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں مجھے محفل پہ بلایا جاتا ہے، جب میں جاتا ہوں تو کہیں رات ہو جاتی ہے، میں کبھی کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بائک یا گاڑی دی جائے، مجھے گھر چھوڑا جائے، اور پیدل جنگلوں میں سفر کر کے واپس گھر جانا، اور وہ اکیلے تنہا جو سفر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کو یہ تو یقین ہوگا کہ جس کی محفل میں آئے تھے وہ پشت پنائی بھی کر رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مجھ پر نظر رحمت بھی کر رہے ہیں۔ اس پر ذرا خوبصورت کوئی اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیے گا۔ دیکھیں عمر بھائی، جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کا بلانا، لوگوں کی محبتیں ہیں اور ہم جاتے ہیں، باقی وہ تو آپ کو سب کو علم ہے، نہ کبھی کسی سے ڈیمانڈ کی ہے، نہ کبھی کوئی ایسی توقع رکھی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں پہلے عرض کیا کہ جو میں چن لیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے کافی ہے، بس یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے۔ باقی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مزدور سارا دن مزدوری کر سکتا ہے، وہ کوئی کدال سے مزدوری کر رہا ہے، کوئی اس گرمی میں روزہ رکھ کے تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے، اگر وہ مزدوری کر سکتا ہے تو ہم اگر آقا کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پر بھی بڑی خوبصورت ایک بات ہے حضرت، کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے ساتھ جو عزیز و اقارب بیٹھتے ہیں، دوست احباب بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کتنے ہی مزدور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو بیچارے ساری جو پورا جو دن ہے ان کا اسی کھدال اور بیلچہ اٹھا کر ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ پورا دن گزارنے کے بعد صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک جب وہ مزدوری کرتے ہیں تو انہیں صرف فقط 700 روپیہ ان کے ہتھیلی پہ رکھا جاتا ہے۔ ہم کسی سے مانگیں نہ مانگیں، ہم پر اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ ہم 5 منٹ کے لیے اپنے اس کے حبیب کی حمد و ثنا کے لیے لب کشائی کرتے ہیں، ہمارے قدموں میں ہم کسی سے طلب بھی نہیں کرتے، اور کم از کم میرے خیال کے مطابق 7-8 مزدوروں کی جو مزدوری ہے وہ ہمارے قدموں میں پڑی ہوتی ہے۔ اس سے بڑا فضل و کرم ہم پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناظرین و سامعین صرف آپ اس لیے نہیں بات کر رہے کوئی ریاکاری یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو یہ موٹیویشن دے رہا ہوں کہ دین کے ساتھ وابستگی رکھیں۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ آراستہ کریں، انہیں علماء کے صحبت میں بٹھائیں، انہیں عالم بنائیں، انہیں حافظ بنائیں۔ تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ اگر سارے ہی حافظ بن جائیں گے، سارے ہی عالم بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ مجھے بتائیں، ایک انجینئر ہے، اس کے پاس اگر بیٹھیں اور اس سے دل کا حال پوچھیں کہ تمہارے گزارے کیسے ہو رہے ہیں، لاکھ روپے حضرت وہ تنخواہ لیتا ہے، لاکھ روپے تنخواہ لینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میرا بجلی کا بل جو ہے وہ آج مجھ سے پورا نہیں ہوا، میں نے ایک دوست سے مانگ کے پورا کیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کسی عالم، کسی مسجد کے امام نے آج تک یہ بات کی ہو میرا گزارا نہیں ہو رہا، اور اس نے کبھی اسٹرائک کی ہو کہ آج میں مسجد کے باہر بیٹھ گیا ہوں جی، آج انتظامیہ نے مجھے تنخواہ نہیں دی تو میرا گزارا نہیں چل رہا، میرے بچے بھوکے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ دین کی برکت ہوا کرتی ہے۔ حضور یہاں پر اہل تصوف کے حوالے سے جو ہم نے موضوع رکھا تھا، صوفیاء کی جو زندگی ہے یقیناً ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، یعنی کہ اللہ کریم کی ذات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا پر مبعوث فرمائے، جو گاہے بگاہے اپنے خیالات، اپنی جو علم کی بساط ہے اس کے مطابق جو اللہ کریم کی ذات نے انہیں عطا کیا ہوا تھا، یعنی عطا رب کی ہے،
عطا رب کی، جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ انہیں اللہ کریم کی ذات نے ہی عطا کیے تھے. کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اگر کوئی یہ بات مان جائے کہ میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور دست اپنا دراز کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہی دیں گے، آپ کی سوا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم اسے مشرک ہی کہتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق بھی ہم اسے مشرک ہی کہتے ہیں. مانگو صرف خدا سے، وسیلہ ان کا ڈال سکتے ہیں. وسیلے کے قائل اہل سنت و جماعت، ہم اپنے عقیدے کی پاسداری بھی کریں گے. تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا پر آئے اور اپنے امت کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باری آئی تو اللہ کریم کی ذات نے انعامات و اکرام کے جو رحمت کے جو دروازے تھے وہ ان پر کھول دیے اور رحمتیں اور برکتیں بڑھا دی گئیں. اور جس طرح کے عام روٹین میں ہے کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. رمضان المبارک میں 7 گنا، 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنی شان کے مطابق جس کو جتنا اجر عطا کرنا چاہوں وہ عطا کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر تشریف لائے، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہم بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، ہم اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتے. گردنیں کاٹ سکتی ہیں لیکن ختم نبوت کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو میں یہاں پر ناظرین و سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آخری نبی بنا کر دنیا پر بھیجا گیا اور اللہ کریم کی ذات نے اپنے احکامات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل فرمائے اور بھیجے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احکامات کی روشنی میں احادیث اور قرآن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو تعلیمات کا سلسلہ ہے اس کو جاری کیا. اور کافی صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش اسی طرح بات کی جاتی ہے کہ اتنی تعداد ان کی تھی کہ جو فیض یافتہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی وجہ سے پھر دین پھیلا. اور آج دیکھیے کہ بر صغیر کے اندر نہ تو کوئی صحابی، میرے خیال میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی کا کوئی مزار ہو اور ایسا کوئی سلسلہ. ہمارے کچھ علاقوں میں کچھ صحابہ کرام کے مزارات کے بارے میں پتہ چلا یہ پیر سواوا کی طرف کوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے، اوتھینٹک بات مدلل نہیں ہے. تاریخ میں کہیں ایسی بات بالکل ایسے ہی ہے لیکن اس طرح کا ہے. بالکل آپ نے سنا تو ہم نے بھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے تو وہاں پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پر جو مین حضور یہاں پر جو سب سے زیادہ جو کام کیا ہے دین کے حوالے سے وہ صوفیاء کرام نے کیا ہے، اہل تصوف نے کیا ہے. اور اہل تصوف کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ان کی تنظیم کس طرح ہونی چاہیے، اس پر ذرا اپنے خیالات و افکار. لیکن عمر بھائی سب سے پہلے نا اعتراضات کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیزم ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میں حضرت واصف علی واصف شاہ صاحب کے پڑھ رہا تھا تحریر کہ انہوں نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوفی تھے؟ سوال اٹھتا ہے جی. تو انہوں نے بڑے مزے کی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ وہ ذات ایسی ہے جو صوفی گر ہے. واہ 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 واہ، جہاں سے صوفی بن کے نکلتے ہیں وہ ذات ایسی ہے کہ جو صوفی بناتی ہے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کیا صحابہ کرام میں صوفی تھے؟ تو اگر ہم جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا کہ جو صوفی میں جتنی بھی خصوصیات ہیں، جو صوفی کی صفات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ اگر دیکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک صحابی میں موجود تھے. واہ 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 واہ. صوفیاء کرام چونکہ صوفی گھر کی صحبت میں رہے تو وہ خود بخود صوفی بنتے چلے گئے. تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صوفیاء کرام کا یہ جو سلسلہ یہ صوفیزم ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا. نہیں، صوفیزم تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی صحابہ کرام سے سٹارٹ ہو گیا. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے کہ جن کو ہم اولیاء کرام کے سب سے اوپر درجے پہ دیکھتے ہیں اور وہاں سے صوفیہ کا سلسلہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی طرح حضرت ولایت کے تاجدار ہیں وہ. اور یہ جناب محترم زین قادری صاحب نے جو حمد پیش کی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے اس موضوع کی مناسبت سے آ گئی کہ دل دی ساواں دی تسبیح دے اللہ اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی انسان کے، ایک عام انسان کے جب دل کی تسبیح یہ کرنا اللہ کرنا شروع کر جاتی ہے تو سمجھ دیں وہ صوفیزم میں داخل ہو گیا. واہ 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 واہ، یعنی صوفیاء کا درس بھی یہی ہے، صوفیاء کا درس بھی، صوفیاء کا سبق بھی یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک بڑی مزے کی بات میں بتاؤں کہ آپ واقف ہوں گے اور ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں حضرت قبلہ سائیں شبان فرید کلیامی صاحب. جی بسم اللہ. ان کا ایک بڑا پیارا میٹھا سا انداز ہے، وہ گفتگو ہمیشہ اپنی زبان میں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی
اخیر وہ پٹواری زبان میں بات کیا کرتے ہیں. بلکہ آپ یہاں پر میں قطع کلامی آپ وہ بات ضرور سنائیے گا, میں سننا بھی چاہوں گا, ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن جب اس شخصیت کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں باجی کلیامی کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ اہل تقویٰ میں سوچتا تھا کہ اہل تقویٰ کیسے ہوتے ہیں. اس ہستی کی زیارت کی حضرت مجھے پتہ چلا اہل تقویٰ کیسے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح شریعت کی پاسداری اور جس طرح علم دین کا کام اور سب سے بڑا جو تصوف کا کام وہ کر رہے ہیں, اللہ کریم کی ذات ان کو سلامتی عطا کرے گی, ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم دائم فرمائے. جی حضور. تو وہ ایک بار ان کے ساتھ اسی طرح محفل میں تھے تو انہوں نے ایک بات کی, وہ انہوں نے اپنی زبان میں پٹواری زبان میں کی نا, تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ یار تساں اساں کو لچھنے ہو نا تساں منگنے ہو جی, ایسا نہیں منج نہیں ملنی, ایسا نہ بچے نہ روزگار نہیں لگنا پیا, کوئی اللہ علی اچ نہیں آنے جی کہ میں سسو کلو تانگیاں, کوئی مائی اچ نہیں آنی میں نو کلو تانگیاں, تو تساں ایک گھریلو جھگڑے گھریلو معاملات کی نیچنے ہو. تو وہ آنے صوفیہ کا جو معاملات ہے نا, یہ صوفیزم ہے, یہ ان معاملات میں بھی وہ اپنا لنگر تقسیم کرتے ہیں, فیض دیتے ہیں, لیکن صوفیزم کا مقصد جو ہے, صوفی کا مقصد یہ ہے کہ آپ آ کے ہم سے یہ کہیں کہ حضور ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھائیں کہ ہم رب کے راستے پہ چل پڑیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو جائے. میں یہاں پر اگر یہ مثال دوں تو یہ بڑی خوبصورت ہوگی کہ کوئی بندہ کریانے پہ جائے اور وہاں پر جا کے کہے جی کہ مجھے 2 کلو گوشت دے دیں, یعنی کہ جگہ اور ہے, مقام اور ہے, بالکل طلب اور ہے, طلب اور ہے. حالانکہ وہاں پر طلب یہ نہیں, بالکل ایسے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اب یہ طلب, وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ سائیں جی کوئی ایسا دم کرو یا کوئی ایسا تویز دیو کہ میں روز سویرا اٹھی نہ نماز پڑھیا کر رہا ہوں, بیقرار ہوئے گا نماز آستے تو کتنا می کی بھی سواد ہے بھائی, میں بھی واقعی اس دین کی خدمت کرنے لگا اور ہمارے کو دعا کے نہیں تھا, میں کسی کو کچھ سمجھا رہا ہوں اور اس کے پلے بھی بات بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ یہ صوفیزم اصل ویسے تو صوفیہ اکرام کا جو بمبا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں, جو بھی درگاہ ہے جہاں سے ہے, ان کا ایک جو لنگر, ایک تو کھانے پینے کا سلسلہ وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ان کے لنگر سے یہ چیزیں واقعی ملتی ہیں کہ ہر دکھ کا مداوا ملتا ہے, کوئی بھی آپ دکھ درد لے کے چلے جائیں فیض ملتا ہے وہاں سے. لیکن اصل چیز جو ہے تصوف کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ان سے یہ حاصل کیا جائے کہ جو صراط مستقیم پہ چلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا جائے, وہ حاصل کیا جائے. تو صوفیہ اب کا مقصد اور منشا یہی تھا, اگرچہ ہم تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ گئے ہیں آج کل کے دور میں آ کے. موجودہ صورتحال مزارات اولیات پر میں خود بھی حاضری پیش کیا کرتا ہوں اور اکثر احباب کو بھی ساتھ لے کے جایا کرتے ہیں. ناظرین و سامعین, ہمیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مزارات اولیاء کے تقدس کا خیال رکھنے کا ہی نہیں پتا, بالکل کس طرح وہاں پہ حاضری پیش ایسا ہی ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ائمہ کرام نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا تھا کہ قبور پر جب حاضری دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم تو قدموں میں جا کے لپٹ جاتے ہیں اور کچھ احباب اس طرح کا انداز بنا لیتے ہیں کہ جس طرح کہ بندہ سجدہ کر رہا ہو. ایسے ہی ہے. تو حالانکہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے محبت کا اظہار کریں, محبت کے اظہار کے اور بھی بہت طریقے ہیں, بالکل ایسے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل جا کے گر ہی جائیں, گریں تب جب آپ کو علم ہو. دیکھیے عمر بھائی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں, محبت کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اظہار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو درس دے رہے ہیں, جو سبق دے رہے ہیں, ہم اس کو حاصل کریں, واہ واہ واہ, اس پہ عمل کریں. اب ہم یہ, میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اب ہم نے ایک جگہ بیعت کر لی, بیعت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا آپ کسی کے حوالے کر دیں. جب آپ نے سب کچھ اپنا لگام ڈال لینی, لگام ڈالنی, خود کو لگام ڈالنی, نکیل ڈالنی, اور جو اس کی رسی ہے وہ کسی سجن کے ہاتھ میں, بالکل جس طرف وہ لے جائیں بس اس طرف چلنا ہے, جس طرف کھینچیں گے بالکل ایسے ہی, اسی طرف ڈوری جس طرف کھینچتی جائے گی ہم ادھر چلتے جائیں. لیکن ہمارا معذرت کے ساتھ آج کل کے دور میں ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگ بس سمجھتے ہیں کہ بیعت کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بس ہمیں جو جہاں بیعت ہوگے نا, جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو ہمارے سجن ہیں, انہوں نے آخرت میں بس ہمارا ہاتھ تھام کے رکھنا ہے, باقی ان کی بات کوئی نہیں ہم نے ماننی, جو وہ درس دیتے ہیں. جو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوفیہ کرام کے کسی بھی سلسلے سے آپ جڑ جائیں, ہر ایک صوفی سلسلے کا اپنا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے, کوئی درس ہوتا ہے, کوئی درود شریف کا ورد دیتے ہیں, کوئی نماز کی تلقین کرتے ہیں, اس طرح کوئی نہ کوئی سلسلہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ہم صرف اس سبق کو ہی حاصل کر لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محبت کا عمل ہو جائے گی. حالانکہ میں گولڑا شریف سے نسبت رکھتا ہوں, تو گولڑا شریف میں جب جامی صاحب کے پاس اس بیعت کے سلسلہ میں گیا, اچھا حضرت میری کچھ اپنی ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, میں تقریباً آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوا ہوں. ماشاءاللہ.
یعنی کہ میں نے پہلے پوری تحقیق کی کہ کہاں بہتری ہے کہاں نہیں، اور پھر میں فرق تو کسی میں نہیں کرتا، سارے جن کے جہاں جہاں مرشد ہیں وہ کمال ہیں، بالکل وہ ان کے لیے کمال بالکل ایسے اور میرے لیے بھی وہ عزت کے قابل ہیں، میں ان کی قدم بوسی کروں گا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہ سمجھے۔ لیکن جب گولڑا شریف کی طرف بھی دھیان لگایا کہ ہاں یہاں پر بھی کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا جائے، تو مجھے جامی صاحب کی شخصیت نظر آئی۔ حضور جامی صاحب کے پاس جب میں حاضر ہوا تو میرا دل یہ تھا کہ ایک وہاں پر نا بیت کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ رسی سی ہوتی ہے، رسی کپڑا ہے، اس کے اوپر وہ گانٹھیں سی لگی ہوئی ہیں، ایک ایک وہ سارے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت صاحب اس پہ دم فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو آپ داخل ہو جاتے ہیں سلسلہ میں۔ لیکن میں جب وہاں پہ گیا اور یہ جب طریقہ دیکھا تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس طرح نہیں، بھئی اس طرح نہیں، بات ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نا، سجنوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نا پھر کہیں گے کہ ہاں ہم اب بیعت کرتے ہیں کہ آپ سے بچھڑنا نہیں ہے۔ تو دل میں یہی تھا، تو کچھ ہی دیر گزری نا تو انہوں نے کہا جی کہ اور کوئی ہے؟ میں نے کہا جی میں ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بس آپ ادھر نہ بیٹھو، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر نہ بیٹھو، آپ ادھر آ جاؤ۔ صحیح بات۔ پاس بٹھایا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہتے ہیں کیا نام ہے؟ بلکہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بزرگان کا ایک اور بھی بڑا طریقہ ہے حضرت، اس پہ یہاں پر میں مجھے دوبارہ یاد کروائیے کہ میں یہاں سے بات کو شروع کروں گا، لیکن یہاں ایک اور نقطہ یاد آیا۔ جو بزرگان دین ہیں اور جو اہل تصوف ہے نا، ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ آسان زبان میں بندے کو بات سمجھایا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اپنی علمی جو ہے نا وہ کسی کے اوپر جناب داغ بٹھانا کہ ہاں میں بڑا جناب میں انگلش بھی جانتا ہوں، حالانکہ جامی صاحب میرے خیال میں بہت بڑی ایک اچھی شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، بالکل اردو پہ انگلش پہ باقی زبانوں پہ ان کی کافی مہارت ہے، اور ان کے والد محترم حضور قبلہ خواجہ نصیر بلت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو پھر تو جان میں جان آ جاتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مزے کو مزہ آتا ہے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اہل تصوف کا یہ طریقہ تھا، جس طرح کہ شعبان صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ پٹواری زبان میں سمجھاتے ہیں، تو یہاں ان کے ساتھ تھوڑی سی پٹواری بھی ٹچ ہوتی ہے گولڑا والوں کے ساتھ، اور تھوڑی اٹک کی زبان بھی، یہ مکس ہے، ایسے ہی تھوڑی سی زبان مکس ہے، وہ ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے، اٹک والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ آستانے پر جو آگے مجاور ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر اٹک کے ہیں، ان لوگوں کی فتح جنگ والوں کی ان کی زیادہ عقیدت ہے گولڑا شریف سے۔ ہم تو گھر میں بیٹھ کے بھی اتنی وہ ہمارے معاملات نہیں، ہم تو 3 سال میں ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں جی ہم بڑا تیر مار رہے ہیں کہ جناب 1 سال میں پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو مجھے نا اپنی اس زبان میں کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کی نا ہے؟ میں کہ جی عمر فاروق۔ اچھا، اور کتوں آئے ہو؟ میں کہ جی میں سیالے سے تشریف لایا ہوں۔ کہتے ہیں جی اچھا جی آپ سیالہ سے آئے؟ میں جی اچھا نماز پڑھی؟ میں کہ جی ضرور۔ سب سے پہلی بات نماز پڑھی؟ میں کہ جی ضرور۔ تو میرا کارڈ ملیا؟ میں کہ جی ملیا۔ وکھا میں نے، میں کہ وہ کارڈ الٹا کیا، اس کے پیچھے لکھا تھا ہر نماز تو بعد 10 دفعہ حضور تے درود پڑھنا ہی۔ کیا بات! ہر نماز تو بعد 10 دفعہ کلمہ شریف نے ورد کرنا ہی کہ جی ٹھیک۔ تو دن وچ ایک وار، دن وچ کسے واری کسے ٹائم اتنا ٹائم لبے نہ تے 100 دفعہ یا حی یا قیوم اس نے ورد کرنا ہی ٹھیک۔ تے ان چیزاں دی اگر پابندی نہ کیتی آ تو ماڑا تاڑا تلک جڑا نو ایسا کچا ہوئی گیا سی۔ میں کہ جی ٹھیک ہو گیا، دعا منگو۔ دعا منگی، دست بوسی کی تھی حضور، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا کہ ہاں طلب اگر ان کے مطابق رکھ کے بندہ جائے تو پھر ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہاں پر ایک صوفی کی بات میں ضرور عرض کروں گا، آپ کی 80 سال عمر تھی، 80 سال۔ تو ایک بندہ آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ حضور میں جب بھی آتا ہوں تو آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اتنی لمبی لائن لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اپنی مناجات لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں 80 سال گزر گئے، میں نے کبھی بھی رات کو اپنا دروازہ بند نہیں کیا، نہ دن کو نہ رات کو، میں دروازہ بند کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے کہا حضور اس کی وجہ؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں طلب صادق کی تلاش میں ہوں۔ طالب صادق کی تلاش میں ہوں، کوئی سچی طلب والا آ جائے جو مجھ سے یہ کہہ کر، چونکہ جس طرح حضرت صاحب کی آپ نے بات کی نا، ہر شخص جاتا ہے کہتا ہے حضور میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، حضور میرے پاس کرولا ہے میں پراڈو لینا چاہتا ہوں، حضور اب پراڈو ہے میں V8 پہ جانا چاہتا ہوں، اب فراری بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، لیکن خواہشات میں یہ کبھی بات نہیں آتی حضور جہاں سے یہ عطا ہوتا ہے اب لگتا ہے وہ ناراض ہے،
ہائے ہائے، حضرت اس کارخانے کا پتہ بتائیں بالکل جہاں سے یہ چیزیں ملتی ایسا ہیں، ہی ہے، ایسا ہی ہے، میں اس کارخانے والے کو راضی کروں گا اور پھر مجھے سارا کچھ سب مل کچھ جائے گا. مل جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات اگر کروں تو وہ بھی بڑی کمال ہے. آپ سلطان تھے اور آپ اپنے تخت پر تشریف فرما آئے اور آپ کہتے ہیں جی کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں. حکم کے مطابق محل کے دروازے بند کر دیے جائے. وزیر خزانہ کو بلایا گیا، کہا ادھر تشریف لائیں. جی جناب. وہ پاس آئے، کہا جتنا بھی میرا خزانہ ہے نا، سامنے میز لگاؤ، ٹیبل لگانے کے بعد ان کے اوپر وہ سارا خزانہ رکھ دو. وہ چاہے ہیرے ہیں، چاہے جواہرات ہیں، چاہے سونا ہے، جو مرضی ہے صحیح. وہ سب رکھ دو. سجا دیا گیا. سجانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ آپ جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. تو ایک بڑھیا پاس کھڑی تھی، خادمہ تھی، کنیز تھی، کہتی حضور اپنے جملے پہ غور فرمائیے. کہا ہاں میں نے کہہ دیا ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. جو ہی اعلان ہوا، کوئی آگے میری طرح بھاگا تو اس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کوئی آپ کی طرح تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے بھی ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کوئی زین بھائی کی طرح بڑھا تو اس نے بھی ہیرے پہ ہاتھ رکھا. لیکن وہ بڑھیا آہستہ 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 تخت کے قریب آنے لگی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ ادھر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو کدھر آ رہی ہے؟ اس نے آ کے سلطان محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہائے ہائے، اس نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. سلطان نے فرمایا بڑی عجیب عورت ہے، لوگ ہیروں اور جواہرات پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہے؟ کہا وہ بیوقوف ہیں، وہ ہیرے اور جواہرات پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، میں نے ہیرے والوں پہ ہاتھ رکھ ہائے دیا ہائے ہے. ہائے، جو ہیرے والا ہے میں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. جب سلطان تو میرا ہو گیا تو تیری ساری جائیداد میری ہو گئی. بس جی تو نے یہ کہا تھا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، تو میرا تو پوری کائنات، پورا جو تیری سلطنت ہے وہ میری ہوگی. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں رب کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے. ناظرین و سامعین، جب آپ رب تک پہنچ جائیں گے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا کی کامیابی ہے اور دینی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، قبر کی منزل کو آسان کرنا چاہتے ہیں. ہر کام آپ کے لیے آسان ہے، صرف مقصد ایک ہے کہ آپ ایک دفعہ چوکھٹے حضور پر اپنے سر کو جھکا لیں، وہاں پر جائیں، تعظیم کریں. حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کریم کی ذات کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، گفتگو کافی ہو چکی. حضرت صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اہل تصوف کی تشریح کی ہے اور بڑا مزہ آیا ہے اور سمجھنے کا بھی مجھے بڑا لطف آیا. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے کہ صرف بات لطف تک نہ رہے بلکہ بات عمل تک بھی جائے، کہ عمل کرنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اب انتہائی خوبصورت سنخان مصطفیٰ جناب محمد زین قادری صاحب تشریف فرما ہیں. کافی دیر سے آپ ہماری گفتگو کو بھی سن رہے ہیں. اللہ کریم کی ذات آپ کا بیٹھنا اور ہمارا یہ بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے زین قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ان سے کلام سنتے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دار کملی والا ہمارا نبی، غیب دار کملی والا ہمارا نبی، سب سے نبی ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں اولیاء آئے، پر سب سے اولا
گل مقدمہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی توجہ بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی اور آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے خوب مشورہ دیا کہ صاحب نے توجہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے کیوں بھیگ لینے مدینے چلے جائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس گلی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اونچی ذات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی واج محمد دا علی واج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں او دا ہتھ ید اللہ او دا ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ او دی صورت جئی کوئی او دی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بڑی خوبصورت انداز میں جناب محمد زین قادری صاحب پہلے نعت رسول مقبول اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بڑے خوبصورت انداز میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین و سامعین، وقت بہت مختصر ہے اور افطار کا وقت بھی قریب ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی اپنے جو ہے نا اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ تو مزید انشاءاللہ اگلے کل تک نئے مہمان گرامی بھی ہمارے پاس یہاں پر تشریف فرما گے، ان سے نئے موضوع سخن پر گفتگو ہوگی، لیکن آج جو موضوع سخن تصوف تھا اس پر ہم نے بڑے خوبصورت خیرات و افکار کا اظہار سنا، جو کہ جناب محمد کلیم اختر صاحب نے اپنے پیارے انداز میں تصوف پر گفتگو کی ہے۔ اب چونکہ زین بھائی نے جب حمد اس کے بعد نعت رسول مقبول کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائی، تو اب اگر مولا کائنات کا ذکر نہ کیا جائے حضور تو پھر میرے خیال میں ہماری حاضری مکمل بھی نہیں ہوتی۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، انبیاء کرام، جتنے بھی رسول دنیا پر تشریف لائے، ہم سب کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ جب کسی کا نام آتا ہے تو ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے سروں کو نیچے کر لیا کرتے ہیں، یہی ہمارا وتیرہ ہے، اور ہمیں گٹی میں بھی یہی بات ملی، اور ہمیں آباء و اجداد نے یہی بات سکھائی ہے، ہمارے ائمہ کرام، صوفیاء کرام ہمیں یہی بات سکھاتے آ رہے ہیں۔ اور تصوف کی ایک کڑی ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی، یہ بھی تصوف کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ ہی تاجدار اولیاء بھی ہیں۔ اولیاء کرام کا جو فیض ہے وہ آپ ہی کے در سے ملتا ہے، جب تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا دست مبارک کسی کی پشت پہ نہیں آتا، اللہ کریم ذات اسے اس وقت تک ولایت عطا نہیں کرتے۔ یہاں پر حضرت علی پاک کے حوالے سے یہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات نے جب ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی حوالے سے اس رمضان مبارک میں 21 رمضان مبارک کو آپ کا یوم شہادت بھی ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی اس دن اس موضوع کی وساطت سے ہم مکمل گفتگو بھی کریں گے، مولا کائنات کے جو شہادت ہے اس کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ لیکن آج میں ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، حضرت جو وہ خیبر کا جس طرح کا واقعہ تھا کہ کس طرح اللہ کریم کی ذات کا فضل ہوا کہ 38-40 دن تک جنگ کا جاری رہنا، پے در پہ حملے کرنا، لیکن آگے سے شکست بار بار مل رہی ہے، لیکن جب مولا کائنات کی آمد ہوئی تو وہ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ حضرت علی پاک کی شان کے حوالے سے کہ آپ کے علم کی، آپ کی شجاعت کے حوالے سے آپ اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیے گا۔ دیکھیں اور بھائی اصل چیز ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے سارے انتظامات چلے آتے ہیں جی۔ اب دیکھیں وہاں جید صحابہ کرام موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے، سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی رہی، جو بھی معاملہ چلتا رہا، وہ رب نے ایک ایسا سسٹم کرنا تھا، ایسا ایک نظام چلانا تھا کہ وہاں مولا کائنات کی شان دکھانی تھی، وہاں ایک اپنے خاص بندے کا تعارف کروانا تھا۔ مقصد اور منشا میں سمجھتا ہوں جتنا بھی وہ سلسلہ چلتا رہا، اگر ہم یہ بات کہیں کہ محبوب اور محبوب کا خدا
دونوں کی رضامندی سے یہ معاملہ ہوا کہ دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ ہاں آج علی کو ایک دفعہ پیش کرنا ہے سب کے سامنے کہ علی کیا ہے. میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ محبوب کا جو خدا ہے نا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے محبوب کے محبوب کو ظاہر کروں. اللہ 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 میں اس کی محبت دکھاؤں, میں اس کی شان دکھاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. اور میں بڑی عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جہاں پہ ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صفات اور ان کے کرامات اور شان کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے ہیں, ہم سٹیج پہ بات بھی کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مولا کریم کی جو صفت ہے, جو صفات ہیں, ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. واہ 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 واہ. اب صوفیزم کی بات آئی, اب ساتھ ہی آپ جہاد کی بات کر رہے تھے کہ مجاہد کیسا ہوتا ہے یا اس میں کیا ہے, تو آپ دیکھیں صوفی اور مجاہد آج ہمارا یہی موضوع ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ اپنی نفس کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. اگر کوئی انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو جائے تو وہ صوفی بن جاتا ہے. بے شک جس طرح کہ مولا کائنات ایک شخص کے اوپر اس کے بالکل آپ اسے گھٹنوں کے نیچے دبا چکے تھے, تلوار تان چکے تھے, تو اس نے آپ کے منہ پر ثم معاذ اللہ کی تھوکا, تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں, کیونکہ اب اگر میں تیری گردن اتاروں گا تو لوگ کہیں گے علی نے اپنی غصے میں آ کر اپنی ذات کے لیے اسے قتل کیا, حالانکہ وہ اللہ کی راہ کے لیے نہیں ہوگا تو اسے چھوڑ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ نفس کے خلاف کتنا بڑا جہاد ہے. بس اصل چیز نفس تو کہتا ہے کہ اس نے تجھ پہ تھوکا ہے, اب تو ڈبل جو ہے دشمنی ہوگی, اب تو اسے مار ڈال. لیکن وہاں پر کہا نفس تو سائیڈ پہ رہے, وہاں رب کی رضا کے ساتھ اپنی رضا بھی شامل ہوگی. تو پھر اب ذات وہ ہے کہ جو رب کی رضا پہ اپنی رضا کو تو فوقیت نہیں دے سکتے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, جو رب کی رضا ہے میں اس کے لیے اپنی رضا کو قربان کر رہا ہوں. تو پھر جب انہوں نے اپنی رضا کو قربان کیا تو پھر رب نے دیکھے انعام کیسے عطا فرمائے, کیسے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات کہ جن سے پوری کائنات محبت کرتی ہے, اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں, بلکہ شخص نہیں, میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے, چاہے کسی اس میں جان ہے یا جان نہیں بھی ہے, حتیٰ کہ پتھر تک بھی, وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں آگے سے آگے چلے جائیں. واہ 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 واہ. بے شک بے شک, کیونکہ پتھر بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے, درود و سلام کے جو ہے نا ہدیے نچھاور کیا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر وہ ذات جس سے کائنات کی ہر چیز, بلکہ کائنات کا مالک جو ہے محبت کرتا ہے, تو وہ ذات کہہ رہی ہے کہ علی کی ذات وہ ایسی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. واہ 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 واہ. لحم کا لحم, جسم کا جسم, بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. تو معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں پھر جو محبت کا محور ہے وہ کس پہ محبت نچھاور کر رہا ہے. ایک دن نا مولا کائنات, ناظرین و سامعین, مولا کائنات نے جب یہ اعلان کیا کہ میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ, جب یہ حدیث آپ نے پیش فرمائی کہ میرے آقا نے میری شان میں یہ بات بیان کی ہے, تو ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ میں نہیں مانتا کہ آپ کیسے باب علم ہو سکتے ہیں. اللہ کریم کی ذات نے مجھے بھی بڑا علم عطا کیا, میرے رب نے مجھے بھی بڑا نوازا ہوا ہے. حالانکہ تھا وہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی امت میں سے, حالانکہ وہ اپنے رستے سے ہٹ چکے تھے, چونکہ جو اصل تھی ان کی اس سے تو وہ کافی دور ہو چکے تھے. جو ان کی طرف آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ ان میں بھی رد و بدل کر چکے تھے. لیکن پھر بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا علم زیادہ ہے. بلکہ یہ بات اسی نے کی کہ آج میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ حضرت علی پاک کی شان کے مطابق یہ بات کہنا کہ آپ نے یہ اسے چیلنج کیا, یہ بات میں نہیں مان سکتا. مولا پاک ایسی بات کبھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس نے جب کہا کہ جناب آپ مجھ سے مقابلہ کر لیجئے, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو. تو حضرت علی پاک نے دست دراز کیا, ہوا میں ایسے ہاتھ کو بلند کیا, ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد ایسے مٹھی کو بند کیا اور کہا میری مٹھی میں کیا ہے. وہ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں سے کئی 100 میل دور ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرندے نے انڈے دیے ہیں, وہ انڈے گھونسلے سے آپ نے اٹھائے ہیں اور اتنے انڈے ہیں. آپ نے ہاتھ کھولا تو اتنے ہی انڈے اس میں موجود تھے. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تیرے پاس اتنا علم, اتنا تیرا علم کہ تو نے یہ جان لیا کہ میں نے کہاں سے یہ چیز اٹھائی ہے. کہا ہاں دیکھ لیجئے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ چلو اب یہ تو میری پہنچ تھی کہ میں وہاں سے انڈے لے آیا, اب یہ تم پکڑو وہاں چھوڑ کے آؤ. اب یہ تم پکڑو اور وہاں چھوڑ کے آؤ. کہتا ہے یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. تو مولا کائنات کہتے ہیں یار بات سن, باقی تو چلیں ساری باتیں ایک طرف ہیں, لیکن تو مجھے یہ بتا تجھے یہ علم ملا کہاں سے. تو کہتا ہے مجھے یہ علم ملا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے.
میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ ٹھنڈا پانی پی تو میں نے گرم پیا. میرے نفس نے مجھے کہا دھوپ میں بیٹھ تو میں چھاؤں میں بیٹھ گیا. میرے نفس نے مجھے کہا چھاؤں میں بیٹھ تو میں دھوپ میں بیٹھا. میرے نفس نے کہا کھانا کھا تو میں بھوکا رہا. میرے نفس نے کہا بھوکا رہا تو میں نے کھانا کھایا. میں نے ہر وقت نفس کی مخالفت کی. مولا کائنات فرماتے ہیں تو اب بتا تیرا نفس اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں تجھے دعوت دے رہا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے. کہتا ہے میرا نفس کہتا ہے کبھی اسلام قبول نہ کرنا. کہا تو کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت میں مجھے بقا ملی ہے, آج بھی نفس کی مخالفت کر تجھے بقا ملے گی. آج بھی نفس کی مخالفت کر تجھے بقا ملے گی. اس نے کہا مجھے تو آپ نے واقعی پھنسا لیا, واقعی آپ باب علم ہیں, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا. یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ باتوں میں ہی وہ قائل کر لیا کرتے تھے. ان کا علم اتنا تھا, اللہ کریم کی ذات نے انہیں اس طرح عطا کیا تھا. اور عطا بھی کیوں نہ ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے, جس طرح کہ دانا دیتی ہے نا اپنے بچے کو, اس طرح میں نے علم ڈلیور کیا ہے. اور پھر وہ ہمیں وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ حضرت آقا جان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری وقت وصال قریب آیا تو جب غسل کا عمل جاری تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لب جنبش کر رہے تھے تو کان قریب لے کر گئے تو مولا علی کو فرمایا کہ پانی چوس لو یہ قطرہ. یہ وہ علم ہے جو اب باقی جو بچتا ہے وہ سب تمہیں عطا کر رہا ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پیا تو پھر اس کے بعد جو میرے معاملات اور جس طرح کا سارا سلسلہ ہوا. لیکن ناظرین و سامعین یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا, یہ ایک میسج بھی ہے, اور اس کے بعد پھر میں چونکہ آج میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ایک اور خوبصورت شخصیت بنے ہیں, میں ان کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں. بلبل چمنستان رسالت جناب راجہ محمد سلیمان صاحب, آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین و سامعین آخری پیغام اور اس کے بعد میں نعت خوان مصطفیٰ کی طرف چلوں گا کہ جہاں پر ہم شان علی المرتضیٰ سنتے ہیں اور اس شان کو بیان بھی کرتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, وہیں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جس میں ثم معاذ اللہ جب تک اہل بیت اطہار کو برا بلا نہ کہا جاتا تھا تو اس وقت تک جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا. صحیح, یہ حکومت وقت کی طرف سے اسے حکم جاری کیا جاتا تھا ایک خطیب کو, ایک مقرر کو, کہ تم نے جب تک خطبے میں اہل بیت اطہار کو برا نہیں کہنا اس وقت تک تمہاری جو حاضری ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. تو ناظرین و سامعین اس ٹولے کو بھی پہچاننا پڑے گا, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, عقائد درست رکھیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں عقائد پر مضبوطی عطا فرمائیں, کیونکہ بڑے خوبصورت انداز میں بہت پہلے مظفر وارسی صاحب بڑے اعلیٰ انداز میں فرما چکے ہیں. زین بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا تھا, ان کا ایک شعر کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار تم سنتے ہیں, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے, میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں, میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر, کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر, ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں. گناہگاروں درود والہانہ بیچ کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. بہت شکریہ, آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ناظرین و سامعین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل نئے مہمانان گرامی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی آپ نے جانا نہیں, بڑی خوبصورت انداز میں راجہ محمد سلیمان صاحب کی زبان سے اپنا ترسل مقبول سماعت فرمائیں اور اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آمنہ دلال سونا تیری مثال سونا, آمنہ دلال سونا تیری مثال سونا. اور شاید دیکھیے تو خدا کی بولی زبان, تو خدا کی بولی زبان, تم بادمال سویا مثال سونے, آمنہ دلال سونے.
سجدگا تیرا ایک بلال سونیا تیری مثال سونیا تیرا ایک بلال سونیا تیری مثال سونیا بہت خوبصورت ہے تیرے بعد قرآن سن گئے تیرے بعد قرآن سن گئے بے کساں دا حال سونیا مثال سونیا بے کساں دا حال سونیا تیری مثال سونیا آمنہ دلال سونیا تیری مثال سونیا کربلا چدی بچا گئی کربلا چدی بچا گئی تیری سونیال سونیا تیری مثال سونیا تیری سونیال سونیا تیری مثال سونیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا شعر خوب انداز میں لکھتا ہے کہ آ میرے حبیب عرش تے آ میرے حبیب عرش تے نہ لین نہ اتار سونیا تیری مثال سونیا نہ لین نہ اتار سونیا تیری مثال سونیا آمنہ دلال سونیا تیری مثال سونیا آمنہ دلال سونیا تیری مثال سونیا جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے داہوار نبی جس کے پہلو میں ہے داہوار نبی دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی وہی ہے وہی ہے وہی ہے نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی جس کے بارے جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی
جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی، وہی ہے وہی ہے وہی ہے علی، نعرہ حیدری یا علی یا 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 علی، نعرہ حیدری یا علی۔